अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है ये कुदरती और मसनूई बर्फ़ पर मुनक़िद होने वाला लाखों लोगों पर मुश्तमिल एक पुरजोश इज्तिमा होगा जो मौसम सरमा के खेलों को देखने के लिए आएंगे। ये सफ़र से जो अवेलेबल है इसमें मज़ा आता है सफ़र करने में। मैं सियाहत, तिजारत और इन शोबों में ज़्यादा ताउन देख रही हूँ जहाँ हमने पहले ताउन नहीं किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी, मुसलसल और ज़्यादा आला सतही ताउन होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी क़यादत की दावत पर 3 से 6 फरवरी तक बीजिंग का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान चीन और पाकिस्तान ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि तहज़ीब और तमद्दुन के बाहमी तबादलों के लिए तमाम मुमकिना कोशिशों को बरूए कार लाया जाएगा। मज़ीद बरां दोनों ममालिक के विरसे और उनकी नुमाइश के लिए बाहमी गुफ्तगू अहम है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने 2022 में बीजिंग के द पैलेस म्यूज़ियम में मुनक्किदा गंधारा आर्ट की नुमाइश का खैर मुक़द्दम किया। गंधारा तहज़ीब चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका सकाफ़ती विरसे की अजीम तारीख की अमीन है। गुज़िश्ता बरस जून में जब से गंधारा मुस्कुराहट के नाम से एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, दो तरफ़ा सकाफ़ती तबादलों में बहुत इजाफा हो गया है। हमारी रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। गंधारा जनूबी एशियाई बरसगीर का एक मुल्क है जो 6ठी सदी कबल मसीह से मौजूद है। ये महाजन पादास के इलाके में 16 बड़े ममालिक में से एक है। गंधारा बरसगीर पाक हिंद के शुमाल मगरब में वाक़े है जो कि अब पाकिस्तान की वादी पेशावर है। ये न सिर्फ बरआज़म हिंद की तहजीब की जाए पैदाइश में से एक है बल्कि यूरेशियन बरआज़म के संगम पर वाक़े होने की वजह से आलमी तहजीब की तरक्की की तारीख में भी अहम किरदार अदा करता है। गंधारा आर्ट की तकसीम बहुत वसी है और वो न सिर्फ गंधारा सकाफत है, वो न सिर्फ जनूबी एशिया की एक वर्सा है, वो न सिर्फ बुद्धिज़्म की वर्सा है, वो बल्कि उस वक़्त के सारे इंसान की कैसे कहते हैं जौहरात बन गई। क्योंकि उस वक़्त हम लोग तहज़ीब या मज़हबी लिहाज से ज़िंदगी नहीं सोचते हैं और समझते हैं। वो हम सिर्फ वो हमारी ज़िंदगी में एक हिस्सा, मामूली हिस्सा देखते थे। उस वक़्त मेरा अंदाज़ा था। इसलिए गंधारा सकाफ़त है वो जनूबी एशिया के बाहर के पैमाने से बाहर सारी दुनिया में फैलती रहती है और जो लोग इससे वाकिफ़ होने लगे इससे मुतासिर होते हैं और इससे मज़ीद जानना चाहते हैं। गंधारा आर्ट दर हकीकत मुतअद्दिद तहजीबों का आर्ट है और इसमें बहुत सकाफती गहराई पाई जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे कुछ असातिज़ा आर्ट का मुतालिया करते हैं और कुछ मेरी तरह ज़बान के तालिब इल्म हैं, हमें उम्मीद है कि इस जगह का मुतालिया और दौरा बहुत मुफीद साबित होगा। इस सदी के बारे में इल्म की शदीद प्यास के साथ 2018 के मौसम बहार में चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी, रिनमिन यूनिवर्सिटी, पैलेस म्यूजियम वगैरह के माहिरीन और स्कॉलर्स ने पाकिस्तान में तहकीक के लिए एक वफ़द तश्कील दिया और उस वफ़द के रहनुमा प्रोफेसर दुआन सिंह थे। 2018 में हमें पेशावर जाने का एक अच्छा मौका मिला था। हमारे तहकीकी काम के लिए पेशावर का दौरा बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान दरअसल सकाफती आसार की बहुत अच्छी तरह हिफाजत कर रहा है। इसे अपनी सकाफत और अपनी तारीख पर फ़ख्र है। पाकिस्तान सकाफती आसार से मालामाल मुल्क है और ये देखने के लायक है। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान ने चीन के वफ़द के अरकान को अपना मुनफरिद अंदाज दिखाया। पाकिस्तानी बहुत मिलनसार और पुरजोश हैं और सारे रास्ते उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। दरहकीकत पाकिस्तानी बहुत जज्बाती कौम है। मैं आज भी उनके साथ गुजारे हुए लम्हात के लुत्फ़ को अपने दिलो दिमाग में महसूस कर सकती हूँ। 18 जून 2021 की सहपेर चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के जश्न के एक हिस्से के तौर पर नई किताब गंधारा की मुस्कुराहट की तकरीब रुनमाई मुनक्किद की।
तकरीबन 44 साल की मेहनत आखिरकार इस किताब की सूरत में रंग ले आई। किताब की तरफ वापस चलते हैं। ये पाकिस्तान के भरपूर सकाफती विरसे और इस तवील पाक चीन तारीखी रिश्ते का भी इजहार करती है जो हज़ारों साल से इन खित्तों के दरमियान उस्तवार है। लिहाजा हम आपस में जुड़े हुए हैं और हम हज़ारों सालों से एक साथ हैं। ये किताब इसी दोस्ती की तजदीद करती है। किताब गंदारा की मुस्कुराहट में मुख्तसर ज़ुबान और बड़ी तादाद में तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये रिकॉर्ड किया जा सके कि वह अपने पाकिस्तान में क्या देखा और सुना। ख़ास तौर पर दुनिया की मशहूर गंदारा तहजीब के आसार, फ़न तामीर और मुजस्मा साजी के काम की साइट पर मौजूद तस्वीर को चीन में पहला शो और ज़्यादा कीमती कहा जा सकता है। ये किताब चीन पाकिस्तान सकाफती तबादले की नुमाइंदा कामयाबियों में से एक है। ये वक्त के अरकान को पाकिस्तानी सकाफत और स्कॉलर्स को चीनी सकाफत की तफहीम और विरासत का मुताला करने की तरगीब देने में भी बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। जी हाँ, जैसा कि मोहतरम सफ़ीर ने ख़ुद कहा कि अपनी तारीख़ से नावाकिफ़ शख्स का कोई माजी नहीं है, क्योंकि ये हमारी तारीख़ ही है जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। तो ये हमारी तारीख़ है जो हमें ये सब कुछ बताती है, और तारीख़ इस बात की वजाहत करने में कलीदी और बुनियादी किरदार अदा करती है कि हम कौन हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हम अपने आप को कैसे देखते हैं। अपने पड़ोसियों को समझने से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि तारीख में हमारे बहुत से रिश्ते हैं जिनमें ये हकीकत भी शामिल है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग शिनजियांग में तजारत करते थे। दर हकीकत पाकिस्तान के जरिए बहुत सी सकाफतें वजूद में आईं। जैसा कि प्रोफेसर दवान ने कहा कि सिंकियांग भी दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादलों में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ना हमवार इलाके की वजह से गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से दुनिया से अलग थलग रहा है, जब तक 1960 की दहाई में चीन की तरफ से तामीर करदा कराकोरम हाईवे ने इसे तब्दील कर दिया। जी, शिंकियान एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है चीन का और बहुत डाइवर्स है। इसके बड़े खूबसूरत उसके लैंडस्केप्स हैं और कोई 52 वहाँ एथनिक माइनॉरिटीज़ रहती हैं। तो हमने उरुमची का, काशगर का, अक्सू के सिटीज़ का दौरा किया, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखा, वहाँ के लोगों से मुलाकात की, मस्जिदों में गए, इस्लामिक सेंटर का किया, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखा, जो आम लोग हैं उनके घरों में जाके उनको भी देखा। तो बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे एक डेवलपमेंट हो रही है और मस्जिदों में लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं। और इस्लामिक सेंटर में जा गया तो वहाँ पे कोई सैकड़ों की तादाद में तालिबात हैं जो कि कुरान की, हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं। सड़क का इफ्तिताह सकाफती वर्से के लिए मज़ीद इम्कानात फराहम करता है। यही हाल पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की तामीर का भी है। अगर आप वस्ती एशिया के उन ममालिक का दौरा करने जाएं तो सड़कों की तामीर के लिए काम करने वाले ज़्यादातर मकामी मजदूर चीनी हैं। उन्होंने सड़क बनाई। यकीनन ये सड़कें सबसे पहले मकामी मईशत की तरक्की के फ़रोग़ में मदद देती हैं, लेकिन दर हकीकत इससे भी ज़्यादा अहम सकाफती तबादले हैं, और वस्ती एशिया के मुख्तलिफ अजायब घरों में रखी अशिया इस बात का सबूत है। इन सड़कों की तामीर मुकम्मल होने के बाद माहिरीन आसार कदीमा आए, शायर आए और फ़नकार आए। इसलिए सड़क की तामीर का मतलब सकाफत की तख्लीक है। वो जैसे मैंने कहा, वो सकाफत का सारी इंसान बनी नौ का जौहरात है, और इसलिए मैं हर एक जैसा वहाँ भी जाना चाहती हूँ। और वो इससे तो क्योंकि एक बार काफ़ी नहीं है, हर बार जब आप उनके सामने खड़े हों तो आप मुख्तलिफ एहसासात, मालूमात हासिल होंगे। बल्कि दूसरे लिहाज से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो क्योंकि मैं इस मैदान में काम करती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है जल्दी आने का रास्ता है वो बहुत लंबा और मुश्किल है। इसलिए मुझे भी उम्मीद है कि वो एग्ज़िबिशन कामयाब हो और जो लोग मौका हासिल कर सकें वो भी वहाँ जाएंगे और हम एक साथ इससे मज़ा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जब मैं और मेरे ज़माने के मेरे हमवतन बड़े हो रहे थे तो हम पाक चीन दोस्ती के साथ पले बड़े हैं, और जब मैं किसी चीनी दोस्त से मिलता हूँ तो वो भी मुझसे यही बात कहते हैं। हमें यकीन है कि ये दोस्त हमारे लिए एक असासा है और चीन में हमें शिद्दत से इसका इदराक होता रहता है, लिहाजा हम
ان اثاثوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور اس ورثے کو ہم اپنی آئندہ نسل کو منتقل کر رہے ہیں۔ گندارا ثقافت چین اور پاکستان کے درمیان ثقافتی تبادلے کا صرف ایک حصہ ہے۔ ثقافت کے شعبے میں چین پاکستان کے مشترکہ بیان میں اور کیا جھلکتا ہے؟ برائے مہربانی ہمارے اگلے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ ایسے علاقے جہاں سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے، عام طور پر چارے کی کمی، خاص طور پر تازہ سبز چارے کی کمی ہوتی ہے۔ زیادہ تر کسان گھاس ہی بطور چارہ استعمال کرتے ہیں، جس میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پروسیسنگ کے ذریعے ذخیرہ شدہ چارہ نہ صرف تازہ رہتا ہے بلکہ خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور مختلف موسموں میں چارے کی کمی کے مسئلے کا بھی موزوں حل ہے۔ سائلج کارن کٹائی کے موسم میں داخل ہو رہا ہے۔ چنیوٹ کے علاقے میں کسان فصل کاٹنے اور اپنے مویشیوں کے لیے سیزن کا راشن تیار کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ مکئی کے تازہ چھلکے اور مکئی کے ڈنٹھوں کو کچل کر سائلج فرمنٹیشن مشینری کے ذریعے بنڈلوں میں پیک کیا جاتا ہے۔ سائلج مکئی کے بنڈل عام طور پر 1 سے 3 سال تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ کراپ سلیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائلج کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس میں موئسچر لیول وہ 60% تک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کراپ میں موئسچر لیول تک پہنچ چکی ہے یا نہیں پہنچی۔ دوسرا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ اس کا پٹا ہوتا ہے، مکی کا چھلی سے بولتے ہیں، اس کی ہم ملک لائن دیکھتے ہیں۔ ملک لائن دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کی یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ملک لائن ہے، یہ کم سے کم 1/3 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 1.5 جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، 1/2 تک ہونی چاہیے۔ یہ اب اس میں ملک لائن ڈیولپ ہو چکی ہے۔ کراپ میں جو ہے وہ ہم جسے پودا کہتے ہیں، پودے میں اس کا موئسچر لیول 60 سے 70% تک آ گیا ہے، تو اب ہم اس کو وہاں سے ہارویسٹ کر کے لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوریج ہارویسٹر کھڑی ہے، یہاں ہم اس کی چاپنگ کرتے ہیں۔ چاپنگ کرنے کے بعد ہم اس میں اناکولنٹ ایڈ کرتے ہیں۔ جب اناکولنٹ ایڈ ہو جاتے ہیں تو تب ہم اس کے سائلج بیلر کے اوپر اس کی پیکنگ کر کے یہاں پہ اسٹاک کر دیتے ہیں۔ اسٹاک کرنے کے بعد اس کو ہم 1 ہفتہ ٹائم دیتے ہیں جس میں اس کی فرمنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ جب فرمنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ جانور کے لیے ریڈی ٹو یوز ہو جاتا ہے، تب ہم استعمال کروا دیتے ہیں۔ سائلج کارن کو چارہ کار بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ معیار کی سائلج مکئی کی اقسام 3 سے 6 ٹن فی MU پیداوار دے سکتی ہیں۔ 2 سے 3 MU اراضی پر پودے لگانے سے زیادہ دودھ والی گائے کے لیے سالانہ اندازاً پیداوار کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے۔ سائلج کارن غذائیت، خوشبو اور ہضم ہونے میں اعلیٰ معیار رکھتا ہے۔ تازہ نمونے میں خام پروٹین کی مقدار 3% تک پہنچ سکتی ہے اور یہ کاربوہائیڈریٹ سے بھی بھرپور ہے۔ دودھ دینے والی گائیوں کو سائلج کارن کے ساتھ کھلانے سے تازہ دودھ کی پیداوار میں سالانہ 500 کلو گرام فی گائے سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور مرتکز فیڈ کا 1/5 حصہ بچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس سال میں 2 دفعہ مکی کی کراپ آتی ہے جس سے ہم سیزن جو سائلج ہے وہ بناتے ہیں۔ ایک یہ ابھی چل رہا ہے ہمارے پاس، یہ مئی سے شروع ہوتا ہے، مڈ مئی سے، اور یہ جاتا ہے مڈ آف جولائی تک۔ دوسرا ہمارے پاس سیزن آتا ہے موسمی مکی کا، وہ ہمارے پاس اینڈ سپٹمبر سے شروع ہوتی ہے اور وہ دسمبر تک جاتی ہے۔ ان 2 سیزن میں ہی ہم نے کراپ کو سٹور کرنا ہے میکسیمم کوانٹٹی تک، تاکہ ہم پورا سال جو ہے ڈیری فارمر کو سائلج کی جو ہے وہ فراہم کر سکیں، اس کی فراہمی یقینی بنا سکیں۔ یہ جو ہمارے پاس اس وقت سائلج اویلیبل ہے، اس کی آن این ایوریج جو ویٹ ہے وہ 80 kg ہے۔ 80 kg کی بیل ہے، اور یہ جو مارکیٹ کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے اس پہ ہم سپلائی کرتے ہیں، اور یہ ایک بیل جو ہے یہ 3 جانوروں کی 1 دن کی خوراک ہے۔ اعلیٰ پیداوار، اعلیٰ غذائی قدر، اچھی پیداواری کارکردگی، سادہ پیداواری عمل، بہت سے فوائد سائلج مکئی کو جدید زراعت میں ایک اہم مقام پر فائز کرتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں ترقی یافتہ مویشی پالنے والے ممالک میں سائلج کارن پودے لگانے کا ایک بڑا علاقہ ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ اناج کا ایک بڑا تجارتی ملک ہے، جس کا سالانہ سائلج کارن پودے لگانے کا رقبہ 3 سے 5 ملین ہیکٹر ہے، جس کی پیداواری قیمت $150 ملین ہے۔ 2021 میں چین کے سائلج کارن پودے لگانے کا رقبہ تقریباً 2 ملین ہیکٹر تک پہنچ گیا۔ 2030 کے لیے 6 ملین ہیکٹر سے زیادہ کا منصوبہ ہے۔ پاکستان کی قومی اقتصادی ترقی میں مویشی پالنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مویشی پالنے کی آمدنی کسانوں کی آمدنی کا 40% ہے، تاہم دیر سے شروع ہونے کی وجہ پیداوار کی کم سطح اور خراب پیداواری حالات ہیں۔ پاکستان کی سائلج کارن انڈسٹری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ ہاں جی،
کارن کا اب اگر ہم دیکھیں یہ ویسے تو سائلیج کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ کافی پرانی ہے، لیکن یہ پاکستان میں زیادہ پاپولر نہیں ہوئی، لیکن اب چند سالوں سے تقریباً 5 سے 7 سالوں سے اس کے اندر بڑا اضافہ ہو رہا ہے کہ فارمر کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو جانور کی غذائیت کو بھی اچھے طریقے سے پوری کر سکتی ہے اور زیادہ پیداوار لیا جا سکتا ہے۔ پہلے آؤٹ سورسنگ کرتے تھے ہم، مطلب مارکیٹ سے لے کے اس کو ہم یوز کرتے تھے، کنزیوم کرتے تھے اپنا سائلیج، لیکن بعد میں پھر وہ کاسٹ افیکٹیو نہیں تھا، کاسٹ بہت زیادہ پڑتی تھی اس کی، پھر ہم لوگوں نے اپنا خود سوچا کہ اس کو بنایا جائے، تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری وہ فیسلٹی بھی تھی، جگہ بھی تھی ہمارے پاس، تو پھر ہم یہاں پہ آ گئے، ہم نے یہاں پہ شروع کر دیا سائلیج بنانا۔ تو جو ہم پہلے بازار سے لیتے تھے وہ میں نے 9.5-10 روپے کاسٹ کرتا تھا پر کے جی، تو اب گھر کا جو بنا رہے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی اس کا 50% پہ کاسٹ کرتا ہے، کچھ 5-5.5 روپے تک۔ ہم وہ کام کرتے ہیں اور اس کی نسبت آپ اپنے لیے کوئی اور کام شروع کر لیتے ہیں، تو وہ مفت میں آنے والی جو گھاس ہے اس کے لیے اگر آپ نے 4 گھنٹے ورکنگ کی ہے تو 4 گھنٹے کی ورکنگ کے پیسے اگر آپ نکال لیں تو مارکیٹ سے سائلیج 2 کلو 4 کلو اپنی جانور کی ضرورت کے لیے اسے دے سکتے ہیں، تو اس سے ڈبل فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ کا دودھ بڑھ جاتا ہے اور دوسرا آپ کی گوشت کی پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یقیناً جب اس میں آپ سائلیج لگائیں گے تو کافی وسیع اس میں یہ گنجائش ہے کہ مطلب اس کی مارکیٹ بھی بنے گی اور ضرورت کے تحت لوگ اس کو خریدیں گے بھی۔ پاکستان میں تقریباً چارہ جات کے حوالے سے 35 سے 40% جو ہے وہ کمی ہے، اور اسی طرح جو جانور کی ہم کہتے ہیں کہ متوازن خوراک، تو اس کے اندر بھی تقریباً 20 سے لے کے 40% تک جو اس کے مختلف انڈیکیٹرز ہیں، جیسے کہ ڈرائی میٹر ہے، کروڈ پروٹین ہے یا انرجی ہے، تو اس حوالے سے 20 سے 40% کی کمی پائی جاتی ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تحقیق کے ذریعے اور توسیع پروگراموں کے ذریعے ہم بہت جلد اس کمی کو پورا کر لیں۔ ایک طرف عدم توجہ اور بڑے پیمانے پر پودے لگانے کا فقدان ہے، دوسری طرف کسان آمدنی اور پیداوار بڑھانے کے خواہش مند ہیں اور موجودہ فیڈ افزائش نسل کی صنعت کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں جو سائلیج کارن کے امکان کے بارے میں پر امید ہیں، بین الاقوامی تعاون کی تلاش کے حل کا شارٹ کٹ ہے۔ جو ہمارے پاس آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اوپر یہ بیل بن رہی ہے، اسے بیلر بولتے ہیں، یہ جو ہے امپورٹ کیا گیا ہے چائنا سے۔ مشینری کی بات کریں تو جس طرح پاکستان میں یہ سائلیج کا بزنس گرو کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مور ایفیشینٹ اور ایسی مشینری چاہیے جو تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکے، اور جو ہمارے پاس پیکنگ والا بیلر ہے یہ میڈ ان چائنا کا ہے، تو اب یہ ان کی لائف ہے، یہ چلتی رہے، تو مشینری کا ہے کہ اس میں اس کی لائف مور دین 50 ایئر تک بھی جا سکتی ہے، ڈیپینڈنگ اپان کوالٹی اور مینوفیکچرر ہے۔ سائلیج کارن انڈسٹری کی ترقی میں چین نے نہ صرف جدید ترین خریداری اور ذخیرہ کرنے والی مشینری اور آلات حاصل کیے ہیں، بلکہ مشینی پودے لگانے کے پورے عمل کو بھی سمجھا ہے، جو مجموعی طور پر ملکی توجہ مرکوز کرنے کی وجہ ہے۔ چین کی وزارت زراعت کی قیادت میں فیڈ کا کام کھیتی باڑی میں ایک نمایاں فصل بن گئی ہے۔ اناج سے خوراک بنیادی طور پر بیجوں کو بڑھانے اور لانے کے ذریعے پودے لگانے کے ڈھانچے کی ایڈجسٹمنٹ کو فروغ دینا، اور سائلیج کارن، الفالفا، پھلیوں اور دیگر چارے کی فصلوں کے پودے لگانے کو فروغ دینا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں جو اقدامات کر سکتا ہے ان میں سب سے پہلے موجودہ اقسام میں سب سے عام مکئی کے سائلیج کو استعمال کیا جائے، جو پیداوار میں اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ فی الحال مقامی طور پر کوئی خاص سائلیج مکئی کی قسم دستیاب نہیں ہے۔ دوسرا، سکریننگ کے لیے خصوصی چارے والی مکئی کے بیج متعارف کرائے جائیں۔ اس سلسلے میں ہماری ایسوسی ایشن مدد فراہم کر سکتی ہے۔ ملک بھر سے نسبتاً اچھی اقسام کو اکٹھا کیا جائے جو بیجوں کے وسائل کے تبادلے میں مدد کریں۔ 2-3 سال کے بعد ہم کچھ موضوع اقسام حاصل کرنے کے بعد انہیں پورے ملک میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم تمام انڈسٹری کو اس سلسلے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ چائنا جس طرح ہمارا ایک برادر دوست ملک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہمارا ایک رشتہ ہے وہ جس کو آپ کہیں کہ ہمالیہ سے بھی اونچا ہے اور یہ جو سمندر سے بھی گہرا ہے، تو اس میں بالکل یہ زراعت اور لائف سٹاک کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ کولیبریشن، گفت و شنید اور اس طرح کے معاملات
وہ چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو سائلیج کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک پورا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا پیکیج کے حوالے سے بھی گفت و شنید ہوئی تھی، تو وہ بھی تقریباً میچور ہے کہ اس میں یہاں NARC کے اندر انہوں نے ایک پورا کارن سائلیج کا پلانٹ لے کر آنا تھا، اور اس کے لیے جگہ بھی مختص کر دی گئی ہے، تو وہ بعد میں پھر اس کارن سائلیج کو یہاں پہ جو ہمارے پروگریسو فارمرز ہیں ان میں اس کو پھر اس چائنیز ٹیکنالوجی کو آگے ایز اے ماڈل پیش کر کے پھر اس کو مارکیٹ بھی کرنا اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو ملواتے ہیں چین میں پاکستان کے سابق سفیر سے۔ وہ اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جب چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ شروع ہوا، جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ذیلی حصہ ہے، تو اس وقت وہ چین میں پاکستان کے سفیر کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور یہ بطور سفیر ان کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں۔ جنوری 2013 سے جولائی 2019 تک کام میں مصروف 6.5 سال بہت جلدی گزر گئے۔ یہ چین میں کسی بھی پاکستانی سفیر کا اب تک کا سب سے طویل عرصہ ہے، اور یہ کارنامہ مسعود خالد نے انجام دیا ہے۔ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے ایک ایسے ملک میں خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا جو نہ صرف ایک قریبی دوست ہے بلکہ ایک عظیم قوم ہے۔ چین وہ پہلا ملک تھا جس نے کووڈ-19 کی ویکسین کسی غیر ملک کو بھیجی، اور وہ ملک پاکستان تھا۔ بہت پہلے 2008 میں جب سیچوان میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا تو پاکستان نے اپنے تمام خیمے چین کو بھیجے۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیسا محسوس کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے کس طرح کے جذبات رکھتے ہیں۔ مسعود خالد نے چین پاکستان دوستی کی تاریخ کے کئی قیمتی لمحات کو یاد کیا۔ ایک چیز جس کو وہ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہتے وہ تھی کراکورم ہائی وے، جو دنیا کی بلند ترین اور خوبصورت ترین شاہراہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ KKH چین پاکستان سرحدی گزرگاہ پر خنجراب پاس سے گزرتی ہے اور شمالی پاکستانی شہر تھاکوٹ تک پہنچتی ہے۔ اس کی کل لمبائی 1032 کلومیٹر ہے، جس میں سے چین میں 416 کلومیٹر اور پاکستان میں 616 کلومیٹر شامل ہے۔ پچھلی صدی میں جب شاہراہ کراکورم تعمیر ہوئی تو چین اور پاکستان کے تقریباً 700 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ 2014 کی بات ہے جب میں چین کے صوبے ہنان گیا۔ وہاں مختلف شعبہ ہائے زندگی میں وسیع تجربات کے حامل افراد ایک موقع پر جمع تھے جنہوں نے KKH کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ میں ان کی دعوت پر جب وہاں گیا تو میں ان سے ملا۔ وہ کافی بزرگ افراد تھے، ان میں نرسیں، انجینئرز، ڈاکٹرز اور ورکرز شامل تھے، اور وہ کافی جذباتی تھے، اور وہ مجھے کہانیاں سنانے لگے کہ اس وقت اس ہائی وے کو بنانا کتنا مشکل تھا، کیونکہ انجینئرنگ کی مہارت، آلات اور مشینری اس وقت اتنی جدید نہیں تھی۔ اور ایک بزرگ خاتون میرے پاس آئی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان میں تھی تو میں نے ایک بیمار پاکستانی کے لیے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، اور میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں کیونکہ جب سے ہم چین واپس آئے ہیں ہم دوبارہ کبھی پاکستان نہیں جا سکے، لہٰذا ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ پاکستان کیسا ہے، KKH کیسی ہے اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ اس بزرگ خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہے اور وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا وہ بیمار آدمی ابھی تک زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اس نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ اس قسم کا جذبہ ہے جو ہمارے لوگوں کو جوڑتا ہے، اس لیے بیرونی دنیا پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان کون سا جادو چل رہا ہے جو ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ ان کے مطابق یہ دوستی اتنی مستحکم کیوں ہے؟ وہ اسے ایک اسٹریٹجک شراکت داری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ We have continued to move onwards. ہم نے آگے بڑھنا جاری رکھنا ہے۔ ہم معیشت، تجارت، دفاع، تعلیم، سیاحت اور میڈیا وغیرہ کے شعبے میں زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ اب پاکستانی برآمد کنندگان کو چین کی بڑی مارکیٹ تلاش کرنے کے لیے اچھی رسائی حاصل ہے۔ ہمارے پاس چیری جیسی بہت اچھی کوالٹی کی مصنوعات ہیں، اور پاکستان سے چین تک نقل و حمل کی لاگت نسبتاً کم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں
مزید پاکستانی مصنوعات چین کی مارکیٹ میں آئیں گی۔ 1981 میں اپنے پہلے دورے سے لے کر سفیر کے عہدے تک مسعود خالد نے چین کے بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور انہوں نے دیکھا کہ چین ایک علمی معیشت بنتا جا رہا ہے۔ I saw in the last these meetings of میں نے چینی پارلیمنٹ، نیشنل پیپلز کانگریس اور پریمیئر لیگ کے گزشتہ اجلاسوں میں دیکھا ہے، اور ان کے پاس پریمیئر لیگ کی ورک رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ اس بات کا جائزہ پیش کرتی ہے کہ چین نے گزشتہ برس کیا حاصل کیا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر مستقبل کے لیے تخمینہ لگایا ہے۔ میرے خیال میں چین تقریباً 100 ملین ملازمتیں دینے میں کامیاب ہوا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور عالمی معیشت کے لیے چین تحقیق اور ترقی، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ انہوں نے 10 اہم صنعتوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں چین کو روبوٹکس، مصنوعی ذہانت وغیرہ جیسی ٹیکنالوجی میں مضبوط بنانے کے لیے ویلیو ایڈڈ کیا جائے گا۔ میرے خیال میں پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور چین مدد کرنے کو تیار ہے۔ سی پیک خود ایک ایسا پلیٹ فارم یا چھتری فراہم کرتا ہے جس سے تعاون کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مسعود خالد کے چین میں بطور سفیر کام کے دوران وہ سی پیک کی ترقی کے گواہ ہیں۔ پاکستان اور چین نے تب سی پیک کے معاہدے پر دستخط کیے اور مرحلہ وار پیش رفت کی۔ it took about a year for experts. میگا سی پیک کو ڈیزائن اور پلان کرنے میں تقریباً 1 سال لگا، کیونکہ اس میں متعدد منصوبے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو توانائی کی شدید قلت کا سامنا تھا، اس لیے پاکستان نے پہلے چین سے توانائی اور بجلی کے شعبے میں مدد کی درخواست کی۔ چین نے کہا کہ اگر یہ آپ کی ترجیح ہے تو ہمیں آپ کی مدد کرنے اور اپنے تجربات شیئر کرنے میں خوشی ہوگی۔ یوں شروع میں چینی کمپنیاں آئیں۔ اب سی پیک وسیع دائرہ کار میں دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مسعود خالد موجودہ مرحلے پر دونوں طرف سے دوگنی کوششوں کی توقع کر رہے ہیں۔ The most important thing will be اس میں سب سے اہم صنعتی پارکس اور خصوصی اقتصادی زونز کا قیام ہوگا، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات بڑھیں تو ہمیں خصوصی اقتصادی زونز کی آپریشنلائزیشن پر بہت زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ کچھ خصوصی اقتصادی زونز اب میچور ہو رہے ہیں، میں ان سب کے اچھے مستقبل پر یقین رکھتا ہوں۔ I consider myself lucky. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا یہ فلیگ شپ منصوبہ میرے وقت میں شروع ہوا جب میں چین میں تھا، تو میں سی پیک کے انقلابی عمل کا حصہ تھا۔ جب یہ ختم ہوا تو مجھے واپس آنا پڑا، اس لیے میں نے اپنے جذبات کا ایک بہت ہی حقیقی اور مخلصانہ طریقے سے اظہار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک میری بہترین سفارتی ذمہ داری چین تھی۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں اگلی بار۔